मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस बाबरकत वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है सरकार गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक चोर का जो अब्दाल बन गया। मोहतरम नाजरीन कराम, ये वाक़या एक शख्स का है जिसे ज़िंदगी में कोई भी पीर नहीं मिला था और अब ये शख्स 60 साल का हो चुका था। यानी 60 साल की उम्र तक उसे कोई भी पीर बैत होने के लिए नहीं मिला था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी बीवी मुरीद थी, उसके बच्चे भी किसी न किसी पीर के मुरीद हो चुके थे। लेकिन ये शख्स जिसे अब तक कोई पीर समझ में नहीं आया था, उस आदमी के साथ ये परेशानी थी कि जब भी कोई पीर इलाके में आते थे और इस्लाम की तबलीग किया करते थे तो ये शख्स उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता था। अगर कोई पीर साहब 99% तक भी सही होते, बिल्कुल उनके अंदर कोई भी खामी ना होती, और अगर उनकी थोड़ी भी बात इस शख्स को समझ में ना आती तो कह देता कि नहीं, ये सही पीर नहीं है और ये पीर मुरीद बनाने के लायक नहीं है। और वो शख्स इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहब दाएं पैर की बजाय बाएं पाँव जूते में पहले डाल देते तो ये शख्स ऐसा ही कहता था कि नहीं, ये तो पीर बनाने के लायक ही नहीं। यानी उस शख्स की आदत थी कि हर इंसान के अंदर खामियां ढूंढता था, किसी की खूबियों पर उसकी नज़र नहीं रहती थी। एक दिन ये शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा कि आप कोई ना कोई पीर बना लें, वरना ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर बिना पीर के आप इस दुनिया से चले गए तो बहुत बुरा होगा। और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। लेकिन उस शख्स ने अपनी बीवी को खामोश कर दिया और कहा, जब तक मुझे कोई मेरी सिफ्त के मुताबिक पीर नहीं मिलेगा मैं मुरीद नहीं बनूंगा। तो उसकी बीवी ने कहा, यह बात तो आपकी ठीक है, मगर ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मैं मर गई तो क़यामत के दिन मैं अपने पीर साहब के साथ उठूंगी, लेकिन उस वक्त आप क्या करेंगे? ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बीवी की बात सुनकर उस शख्स का दिमाग खर्च से अचानक उठा। उसने कहा, यह बात तो मेरी बीवी ने बिल्कुल दुरुस्त की है। ज़िंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता ही नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊँ तो मेरा क्या होगा? ये लम्हा अभी गुजरा ही था कि उस शख्स ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया और बिस्तर पर लेटे हुए उस ख्याल में गुम था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिल में बेचैनी थी। वो इस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया और पीर बना कहीं ऐसे ही चला गया तो मेरा हश्र क्या होगा। अब उस बंदे का दिमाग चल पड़ा था कि आखिर वो क्या करे। रात का जब तीसरा पहर लगा तो ये शख्स उठकर बैठ गया और उसने फिर अल्लाह ताला से वादा किया कि या अल्लाह, अब मुझसे सब्र नहीं होता। मैंने बहुत नुक्ताचीनी की, लोगों में बुराइयां देखी और बहुत ऐब तलाश किए और उनकी खूबी को ना देखा बल्कि उनकी खामियां देखता रहा। अब कुछ भी हो, आप मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अभी और इस लम्हे घर से बाहर निकलूंगा और जिस इंसान पर भी मेरी नज़र पड़ेगी उसे मैं अपना पीर बना लूँगा, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो जैसा भी इंसान हो। वो शख्स अपने घर से यह अहद करके निकल गया था। उसने देखा कि सामने चोरों का काफिला जा रहा था, जिसमें तमाम चोरों आगू जा चुके थे, और उस काफिले में जो चोर सबसे पीछे था वो शख्स के सामने आ गया। जैसे वो शख्स सामने आया तो देखता कि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, क्योंकि चोरों ने तो अपना चेहरा छुपाया ही होता है। फिर उस बंदे को अपना वादा याद आया, जो बंदा सबसे पहले मेरे सामने आएगा उसे मैं अपना पीर बना लूँगा। उस शख्स ने अपने वादे के तहत देखा न ओ देखा न तो, और उस चोर का पाँव पकड़ लिया और कहने लगा कि पीर साहब, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। वो शख्स जो चोर था अब से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये मुझे पीर साहब क्यों कह रहा है? वो चोर उसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई, क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूँ? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं,
تو پھر میں تیرا پیر کیسے ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص اس وقت ملے گا میں اس کو مرید ہو جاؤں گا۔ آج میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گا وہ میرا پیر ہوگا اور تم مجھے ملے، اور تم آئے نہیں ہو، اللہ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ شخص حیرانگی سے کہنے لگا اے بھائی، اے پاگل آدمی، میں چور ہوں، وہ سب سامنے جا رہے ہیں، وہ سب بھی چور ہیں، اور میں کیا تجھے بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیا ہے؟ تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ کر رکھا تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ وہ شخص بھی بڑا اڑیل تھا، وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اب جو کوئی بھی ہو جائے، چاہے چور ہو یا چاہے گناہگار، وہ پہلے مرید کرو پھر چلے جانا۔ تو وہ چہر کہنے لگا پاگل آدمی، میں تجھے مرید کروں تو میں خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو خود بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی، میں تجھے کیسے مرید کر لوں، میں تو بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ شخص تھا جو بڑا ضدی تھا، اس نے اس کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا اب تمہیں بالکل بھی نہیں جانے دوں گا، اب تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے پوچھا ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگا آج تک میرے سامنے جتنے بھی پیر آئے ہیں سب نے اپنی تعریف ہی کی ہے، یا پھر ساتھ والے مریدوں سے اپنی تعریف کرواتے رہے، تم تو اپنی تعریف نہیں بلکہ برائی کر رہے ہو۔ اب میں سمجھ گیا کہ سب نکلی تھے اور تم اصلی ہو۔ وہ چور اب دل ہی دل میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی برائی کروں گا تو یہ مجھ سے پیچھا چھڑوا کر چلا جائے گا، لیکن یہ تو الٹا اور زیادہ میرے گلے پڑ گیا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس چور نے اس شخص سے کہا میں تیرا پیر ہوں اور تو میرا مرید ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا جی حضور، آپ میرے پیر ہیں اور میں آپ کا مرید ہوں۔ تو اس چور نے کہا پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے۔ وہ شخص ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور میں جانتا ہوں، آپ جان مانگو گے تو میں دے دوں گا۔ تو وہ چور کہنے لگا نہیں، مجھے جان نہیں چاہیے، بس میرا حکم اتنا ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ اس شخص نے ضد میں آ کر کہہ دیا اے میرے پیر، میں تمہیں اپنی گردن دے دوں گا لیکن تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کرو۔ اس چور نے دیکھا کہ یہ تو بہت ضدی آدمی ہے، مجھے کوئی دوسری ترکیب سوچنی پڑے گی۔ تو اس نے اس شخص سے ادب سے کہا وہ دیکھو سامنے گھر ہے، یہی ہمارا آج کا نشانہ تھا، میرے چور ساتھی تو پتہ نہیں دوسرے گھروں میں چلے گئے، لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا۔ سامنے تمہارے جو گھر ہے، ابھی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، اس کے بعد تو تم یقین کرو گے نا کہ میں تو چور ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا آپ کا جو بھی کام ہو پہلے مجھے مرید کرے۔ تو اس چور نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ جیسے ہی یہ دونوں اس گھر کے پاس پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال آیا، تو اس سے حق سے کہنے لگا کہ تو بھلا آدمی نظر آتا ہے، تو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے اور تو مجھ بد نصیب کے ساتھ پھنسنا چاہتا ہے، میں تو بڑا گنہگار ہوں، بے گناہ کیے، میں ابھی بھی چوری کرنے ہی والا ہوں۔ دیکھو گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے، لیکن گناہ دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، تم وہاں مت جاؤ، تم یہیں بیٹھ جاؤ، اندر جاؤں گا اور چور کی کمال لا کر تمہیں دکھاؤں گا۔ اگر تم پھر بھی مجھ پر یقین نہ آیا کہ میں چور ہوں، کوئی پیر نہیں، تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرو۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد وہ اندر چلا گیا اور وہ شخص وہیں بیٹھ گیا۔ جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرا تھا، اندر روشنی بالکل نہیں تھی سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے۔ تو اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جاہ نماز ملی، اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا، اسے نماز کی جگہ بھی ملی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے صحیح کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں اور اندر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر تو یہ بہت امیر نظر آتے ہیں، یہ تو بالکل کنگال ہیں، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چوری کرنے کے لیے چور گھر کے ایک کونے میں تھا اور ادھر دوسرے کونے میں جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی،
کرک میں کتب کا وصال ہو گیا ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو کتب نامزد کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، آپ ہمارے غوث اعظم کی شان کرامت دیکھیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اس سے اب تک کچھ نہیں ملا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبد القادر جیلانی کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ کہیں یہ میری سخاوت کے تانے نہ دے۔ اس لیے اے خضر علیہ السلام، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس بندے کو قطبیہ دے دی جائے۔ اے خضر علیہ السلام، اسے کتب بنا دیا جائے، اس سے ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو بھی تیر مل چکا تھا، اور اب وہ چور نہ رہا تھا، وہ تو ولیوں کی جماعت میں کتب بن چکا تھا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نظر کرم فرمائی۔ جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، تجھے اس لیے مرید نہیں کیا، اس لیے ولی نہیں بنایا کہ تم بس بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتے رہو، اب سے تمہاری کوئی ذمہ داری بھی ہے۔ کرک کی زمین اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس شخص کو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر روانہ کیا۔ وہ مرید اپنے پیر کے حکم کے مطابق جانے لگا تو غوث اعظم نے فرمایا، اے بیٹے سن تو صحیح، تو کرک تو جا ہی رہا ہے، لیکن باہر تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے۔ پہلے اس شخص کو مرید کرو، پھر اس کے بعد ہی کرک میں جانا۔ یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونڈنے نکلا تھا، اور سرکار غوث اعظم کی نظر کرم دیکھیے کہ انہوں نے ایک چور کا ابدال بنا دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی ہمارے پیارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کہ ایک چور کو کتب بنا دیا۔ غوث اعظم کی شان کو دیکھ کر ایک دوسرا آپ کی نظر واقعہ کرتے چلیں۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کالے ناگ نما جن کا، جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا، اور اس کا انجام کیا ہوا۔ محترم ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن و انسان دونوں رہے ہیں۔ آپ کے پیام کو سبھی سنا کرتے تھے، اور جس کو فیض اور برکات پانی ہوتی تھی وہ پہنچاتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرما بردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے تھے۔ یہی ہوا ایک بہت بڑے سانپ کے ساتھ۔ آپ جب بھی بیان فرماتے وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شرپسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پر اثر بیانات کو سن کر وہ کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی ہی کہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، لوگ موجود ہیں، اور وہاں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہوں۔ جو بھی آپ کے بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکیں اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ اس نے بہت سی عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کیا، اور یہی سوچ کر وہ آپ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ غوث بھی ان کو ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ غرض اس نے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا، میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ شیطان مجھے طاقت دو تاکہ میں ان کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھائیں، کلمہ نہ پڑھائیں۔ اس طرح شیطان کی مدد لے کر گیا کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ ایک دن کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے، بہت عظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں آپ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ بے ہوش تھے کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا کہ اچانک سے وہ ناپاک سانپ وہاں گرا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔
ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا سانپ تھا بلکہ ناگ تھا جس نے وہاں پر حملہ کیا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرداران بغداد اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ہیں، نہ ہی ڈر رہے ہیں، نہ ہی چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بہت ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان کو روکا ہی نہیں، سانپ ہمت کر کے آپ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم میں مبارک سے لپٹ کر گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپیٹ گیا۔ مگر قربان جائیے پیر مرشد شہنشاہ بغداد پر آپ ذرا برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا۔ اس سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی اور اللہ کا بیان نہ روکا۔ اب وہ سانپ تھا، غش کھا کر زمین پر گر گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو، اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ لوگ یہ ناکامل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچے یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا، پر تو وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا، آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر وہ چھپا بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک ہار کے ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا، اے پیرو کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عاجز بندے دیکھے جو دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے، جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھی، جو کہ دل میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اسے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ بیان کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دول میں سوچتا رہا۔ یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرورت اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا کہ اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی اس سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ سوچتا کہ میں کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز توڑواؤں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی؟ اللہ کی محبت میں بس سجدے ہی سجدے کیے جا رہے تھے۔ وہی ناگ وہاں آ گیا رینگتا ہوا۔ وہ آپ کی جائے نماز کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو بڑا ہی گھمنڈ تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا۔ آپ قیام میں صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے، چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ غصے میں آ گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے بل کھول کر وہ کرتے کرتے اندر گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب ہر طرح سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا،
یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے وہاں بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بڑا ہی لاچار، کمزور اور بے بس کھڑا تھا۔ آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے تو جنات بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا، اور پھر جب رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں جہنمی آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے چھپ کر بیٹھا رہا کہ آپ کو اس کام سے بے دخل کروا دوں، ہٹا دوں اور لوگوں کی نظر میں آپ کے رتبے کو کم کروا دوں، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا، پر آپ جیسا کسی کو بھی صادق قدم نہیں پایا۔ نہ آپ کے بیان کو روک سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا، مگر آپ کی انا سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان خود کو منواؤں۔ میں تو اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں۔ تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئی تھی، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئی تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا تو میری زبان میں قرآن کی یہ تو مبارک آیتیں آ گئی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دستے مبارک پر مجھے توبہ کروائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن آپ کے دست حق پر مسلمان ہو گیا اور توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اللہ رب الکریم سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔